नाज़रीन, कंटिन्यूस और इंक्रीजिंग एस्केलेशन जो है वो देखी जा रही है और अब जो है वो समुद्रों के अंदर एक नया फिनोमेना देखा जा रहा है कि कैसे कार्गो शिप्स के ऊपर और टैंकर्स के ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं। इससे पहले अमेरिका ने चाइना से ईरान जाते हुए एक असलहा बरदार जहाज को कब्जे में लिया। तो अब खबर यह सामने आ रही है कि रशिया और ईरान के दरमियान जाने वाले एक बहरी जहाज को, जो कि असलहा बरदार जहाज था, उसके ऊपर यूक्रेन की जानब से हमला किया गया है। तो ये बिल्कुल नया फिनोमेना है जो देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, फोर्ब्स मीडिया जो कि अमेरिका का बड़ा मीडिया है, उसकी जानब से रिपोर्ट जारी हुई है और उसने ये कहा है कि ईरान की जो जंग है वो नागुज़ीर है और ईरान भी इसको ऐसे ही देख रहा है। और ईरान ने जो प्रोडक्शन है मिसाइल्स की वो बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी है और फोर्ब्स मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ये कैपेबिलिटी हासिल कर रहा है और इस तरफ जो वो अपनी ताकत को बढ़ा रहा है कि वो 2000 मिसाइल जो है वो एक साथ इजराइल पर फायर कर सके। क्योंकि ये जो जंग होगी ये इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये एक फैसला कुन जंग हो, यानी इसमें कोई सीज फायर ना हो। तो इसलिए 2000 मिसाइल जब वो ईरान फायर करने की जब तैयारी कर रहा है, ये अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स होंगे। तारीख में कभी इतने मिसाइल्स फायर नहीं किए गए होंगे जितने ईरान करने की तैयारी कर रहा है। ईरान पर हमला करने के लिए जो वेनेजुएला के साथ क्या, वेनेजुएला की जो जंग है उसका ईरान की जंग के साथ क्या ताल्लुक है, यह भी आज एक दिलचस्प रिपोर्ट सामने आ रही है। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं, वो भी आपके साथ जब शेयर करेंगे। लेबनान की सूरत-ए-हाल मुसलसल क्रिटिकल है और अब इजराइल के हमले वहां पर एस्केलेट हो रहे हैं। तो अब हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल की स्टेटमेंट जब जारी हुई है और उन्होंने कहा है कि अगर पूरी दुनिया भी मिलकर आ जाए तो भी हमसे वेपन सरेंडर नहीं करवा सकते। ये मोस्ट पावरफुल स्टेटमेंट है और ये आप कह लें कि खुला मैसेज है लेबनीज गवर्नमेंट के लिए, जो एक अनरियलिस्टिक पॉलिसी को परसू कर रही है और लेबनान के मफाद के लिए नहीं, रीजन के मफाद के लिए नहीं, बल्कि इजरायली मफाद के लिए काम कर रही है। इस तरह से वो अपने आप को मजीद इस्टेब्लिश करती चली जा रही है। तो हिजबुल्लाह का बड़ा पावरफुल स्टांस जब सामने आया और हिजबुल्लाह का जो नैरेटिव है, आज उन्होंने एक और वीडियो जारी की है। ये उनकी सेकंड वीडियो है सीज फायर होने के बाद। एक साल में अभी 4-5 दिन पहले उन्होंने वीडियो जारी की और अब ये सेकंड वीडियो है जिसमें वो अपनी मिलिट्री एक्टिविटी जो वो दिखा रहे हैं। तो हिजबुल्लाह अपना पूरा नैरेटिव जो है वो लेबनान के लोगों के सामने, रीजन के सामने और दुनिया के सामने रख रही है कि उन्होंने किस हद तक रिस्ट्रेंट किया है, किस हद तक सीज फायर की पासदारी की है। लेकिन इसके बावजूद इजराइल मुसलसल हमले बढ़ाता चला जा रहा है, इसलिए उनका जवाब देना और एक जंग लड़ना किस तरह से नागुज़ीर है। तो गजा में जो एक बड़ी असैसिनेशन हुई है, इजराइल ने इसको कंफर्म किया है और अभी रेजिस्टेंस ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन एक बड़ी असैसिनेशन है। सेकंड इन कमांड टॉप कमांडर हैं और सीनियर कमांडर हैं, याहिया सिंवार के काफी करीब थे, तो उनको असैसिनेट किया गया। ये जब से 10 अक्टूबर के बाद से इस सीज फायर की ये मेजर वायलेशन है, यानी हमास की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया गया है। तो इसके बाद क्या सूरत हाल है और हमास ने ये मीडिएटर्स को कहा है कि वो फौरी तौर पर इंटरवीन करें, वगरना मामला जब वो खराबी की तरफ जा सकते हैं। तो ज़ाहिर है हमास ज्यादा देर इसको अफोर्ड नहीं कर सकती है कि वो अब खामोश बैठी रहे, क्योंकि मोराल भी डाउन होगा और इजराइल के तो हमले रुकने वाले हैं नहीं, तो खामोशी कोई इलाज नहीं है। तो ये सूरत हाल यहां पर बहुत सेंसिटिव हो रही है। अच्छा, सीरिया में अमेरिकन फौजियों के ऊपर अटैक हुआ है और अमेरिकी फौजियों के जख्मी होने की इत्तला सामने आ रही है और वो कह रहे हैं कि ये दाइश की जानिब से अटैक किया गया है। उधर थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि एस्केलेशन बढ़ेगी कंबोडिया के साथ, क्योंकि थाईलैंड के कुछ और फौजी जब वो क्लैशेस के अंदर मारे गए हैं, तो वहां पर भी सूरत हाल काफी डेंजरस है। तो ये ताजा तरीन जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज हम जरा ईरान से करते हैं और फोर्ब्स मीडिया की जो देखें, ईरान बहुत सारे हवालों से उनके निशाने पर है, अमेरिका के, इसराइल के, ब्रिक्स के तनाजुर में, आइडियोलॉजिकल तनाजुर के अंदर, लेकिन बहुत सारे डायमेंशंस हैं ईरान पर हमला करने के हवाले से। तो जनाब अली, फोर्ब्स मीडिया की रिपोर्ट यह है कि ईरान इज प्रिपेयरिंग फॉर अ पॉसिबल एयर टू एयर वॉर विद इजराइल। ईरान भरपूर अंदाज में तैयारी कर रहा है और उसकी वजह यह है कि ईरान इज प्रिपेयरिंग फॉर अ पॉसिबल एयर कन्फ्रंटेशन विद इजराइल और ऑलरेडी इसने लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स शुरू कर दी है। और नेक्स्ट स्टेज जो है वो इसमें ज्यादा बड़ी खौफनाक जंग होगी और इंक्रीज इन द एक्यूरेसी ऑफ स्ट्राइक्स वेपन्स, और वेपन की जो प्रेसिजन है, द एक्यूरेसी है, उसमें मजीद इजाफा जो नजर आएगा। तो फोर्ब्स मीडिया के मुताबिक इजराइल के इरादों और ऑन ग्राउंड जारी एक्टिविटीज को देखते हुए ईरान ये भांप चुका है कि ईरान हैज कंक्लूडेड
that Israeli air war with Iran is inevitable. ایران یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ان کی ایک جنگ ناگزیر ہے. Forbes media in the near future and is now focusing its efforts on churning out large numbers of ballistic missiles. اور اس کی ساری توجہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بالسٹک میزائلز پروڈیوس کرنے میں ہے. ایران فوربس میڈیا کے مطابق یہ کیپیبلٹی حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے کہ اس کے پاس یہ طاقت آ جائے کہ وہ 2000 میزائل جو ہیں وہ لانچ کر سکے ان سنگل اٹیک اگینسٹ اسرائیل. کیونکہ ایران کے پاس ایئر فورس تو نہیں ہے تو 2000 میزائلز, کیونکہ یہ بڑی فیصلہ کن جنگ ہوگی. دیکھیں اس جنگ کی نوعیت کو سمجھیے, ایران کی بہت اہمیت ہے, پھر یہ ایک آئیڈیولوجیکل وار ہے. ایران یعنی وہ ایک آئیڈیولوجیکل بیس بھی رکھتا ہے. اسرائیل کو کسی اور ملک کی آئیڈیالوجی سے خطرہ نہیں ہے جتنا وہ ایران کی آئیڈیالوجی سے, تو اس آئیڈیالوجی کو بھی مٹانے کی کوشش ہے نا. تو یہ بہت یعنی کہ تاریخ کی بہت بڑی یہ جنگ ہونے جا رہی ہے, تو اس میں سروائیول بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, اسرائیل تو چاہے گا کہ ایران کو سرفرستی سے مٹا دیا جائے. یعنی ایران کس چیز کو آپ ایران کہیں گے؟ وہ ایران جو خاص آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے, جو خاص ڈائریکشن میں ہے. تو ایران تو وہ بھی تھا جو ابھی آپ اس ریولوشن سے پہلے دیکھیں تو امریکہ کا اس ریجن میں سب سے بڑا اتحادی ایران تھا. اسرائیل سے بھی بڑا اتحادی ان کا ایران تھا. اس کو ایران, یہ جو ایران کا نیوکلیر پروگرام ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ امریکہ کا دیا ہوا نیوکلیر پروگرام ہے. تو اس لیے آئیڈیالوجی میٹر کرتی ہے نا, ریولوشن میٹر کرتا ہے. تو اب دیکھیں ریولوشن نے اپنی سروائیول کے لیے اپنا پورا زور لگانا ہے, تو دوسری طرف اسرائیل چاہے گا کہ ایران کو سرفرستی سے مٹا دیا جائے. تو اب 2000 میزائلز, اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو اسرائیل کے انٹرسیپٹر میزائلز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تو اس کے بعد پھر جو ایرانی میزائلز آئیں گے وہ زیادہ پرسیژن کے ساتھ جو ہے وہ پینیٹریٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے انٹرسیپٹر میزائل جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. بہرحال یہ بہت بڑی جنگ ہوگی. اچھا, ڈینجرس چیز یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت ایران کے تمام جو نیبرنگ کنٹریز ہیں جہاں سے حملہ ہونا ہے ان کی ایئر سپیس کو کنٹرول کر رہا ہے. امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ مثلا عراق, مثلا شام, مثلا لیبنان, مثلا جارڈن, چاروں ملکوں کی جو ایئر سپیس ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے کنٹرول میں ہے. تو یہ خطرناک بات ہے کیونکہ حملہ یہیں سے ہونا ہے. اور اس کا دوسرا اینگل یہ دیکھیے کہ اسرائیل کے پاس اس سے بہتر موقع کب آئے گا؟ یعنی یہ چاروں ملک سے گزر کر حملہ ہونا ہے نا, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا 20 سال کے بعد 10 سال کے بعد بھی ان ملکوں کی یہی حالت ہوگی. کتنا کچھ بدل چکا ہوگا, ایران کتنا طاقتور ہو چکا ہوگا. تو اسرائیل ابھی حملہ کرے گا, ابھی حملہ کرے گا, کیونکہ اس سے زیادہ آئیڈیل کنڈیشن اس کو مل نہیں سکتی اس کے ویژن کے مطابق کہ لیبنان بھی اس کے کنٹرول میں ہے, شام بھی اس کے کنٹرول میں ہے, عراق بھی اس کے کنٹرول میں ہے, جارڈن بھی اس کے کنٹرول میں ہے. چاروں ملکوں کی ایئر سپیس اس کے کنٹرول کے اندر ہے. اور یہ چاروں ملک جو ہے وہ اس کے لیے ایک شیلڈ کا بھی کام کرتے ہیں. جیسے ایران سے آنے والے میزائلز کو عراق میں ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے, سیریا میں, جارڈن باقاعدہ میزائل اور ڈرونز گراتا رہا ہے. تو یہ چاروں جو ہیں یہ اسرائیل کے لیے ایک شیلڈ کے طور پر بھی کام کرتے ہیں. تو بہرحال اس لیے یہ جنگ جو ہے ناگزیر ہے. یہ دیکھیے نیبرنگ کنٹریز عراق, سیریا, لیبنان اور جارڈن all have air space controlled by the United States and Israel. فوربس میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے. اچھا, تو یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ وینزویلا اور ایران کی جنگ کا کیا تعلق ہے. اچھا, وینزویلا کی جنگ کا تعلق کیوبا سے ہے, لیٹن امریکن ریجن سے ہے, یہ تو سمجھ آتا ہے. لیکن وینزویلا کی جنگ کا تعلق ایران کی جنگ کے ساتھ کیسے ہے؟ انٹرنیشنل ایکسپرٹس کی رپورٹس کے مطابق پچھلی بار ایران کی جو آئل فیسلٹیز ہیں جن پر اسرائیل حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن حملہ نہیں ہوا. حالانکہ یعنی اگر وہ جنگ لیمٹس کے اندر تھی تو کس وجہ سے لیمٹس میں تھی؟ کیونکہ آئل انفراسٹرکچر کے اوپر اٹیک نہیں ہوا. اگر آئل انفراسٹرکچر کے اوپر اٹیک ہوتا تو سمجھ لیں کہ یہ پھر ساری حدیں مٹا دینے والی بات تھی, پھر پیچھے کچھ بچنا نہیں تھا. آل دو کہ یہ ایک آل آؤٹ وار تھی لیکن اس میں بھی کچھ لیمٹس تھی. اسٹریٹ آف ہرمز بند نہیں ہوا. آئل دیکھیں, اگر آئل انفراسٹرکچر کے اوپر ایران کے اوپر حملہ ہو جائے تو ایران کے پاس پھر پیچھے کچھ بچتا نہیں ہے, کیونکہ ایران اگر چل رہا ہے تو اپنے آئل انفراسٹرکچر کی وجہ سے چل رہا ہے. تو اگر اس کو تباہ کر دیا جائے تو سمجھ لیں پرماننٹلی ایران کا جو ویلتھ کا سسٹم ہے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے, جس سے ایران جلدی ریکور نہیں ہو سکتا. تو اس لیے پھر ایران کے پاس بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ پھر لمٹ کرتا, ریسٹرینٹ کرتا, پھر اس کے بعد بھی جو کچھ تھا اس نے چلا دینا تھا. تو ایران نے اس وقت, آپ کو یاد ہوگا ہم نے رپورٹ کیا تھا, ایران نے کہا تھا کہ اگر ہمارا آئل نہیں جائے گا تو اسٹریٹ آف ہرمز سے کسی کا بھی آئل ہم نہیں جانے دیں گے. تو اب وینزویلا سے کیا تعلق ہے؟ وینزویلا سے تعلق یہ ہے کہ اس بار اسرائیل اور امریکہ
ایران کے آئل انفراسٹرکچر پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے، پھر ایران سروائیو نہیں کر سکتا۔ اور تو لیکن اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو جائے گا، اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوگا تو آئل سپلائی رک جائے گی اور ساتھ آئل کی پرائسز بہت شوٹ کر جائیں گی، امریکہ کے اندر مہنگائی بہت بڑھ جائے گی، جس سے پولیٹیکلی ٹرمپ کو نقصان ہوگا۔ تو اس آئل سپلائی کو بیلنس کرنے کے لیے وینزویلا کا آئل چاہیے، وینزویلا کا آئل جو ہے اس کی پروڈکشن بڑھا دی جائے گی اس درمیان میں، اور گلوبل مارکیٹ میں وینزویلا کا آئل بھیجا جائے گا تاکہ پرائسز بھی نیچے رہیں اور جو فلو ہے، جو لیول ہے آئل کا، وہ بھی کم نہ ہو۔ تو یہ بیسیکلی پلان ہے، اور یہ اس طرح سے لنک کر رہا ہے انٹرنیشنل ایکسپرٹس کی رپورٹ کے مطابق، جو کہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ہاں ایسی پاسبلٹی جب وہ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں ملکوں کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ صرف اپنے بارڈرز کا دفاع کرنے سے نہیں آتی ہے۔ تو وینزویلا کے ساتھ کھڑے ہونا ہیومینٹی کے طور پر، مورلی یہ بہت ضروری ہے، ہونا چاہیے، لیکن اسٹریٹجیکلی بھی ضروری ہے، ایران کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وینزویلا کے ساتھ کھڑا ہو۔ اسی طرح چائنا کی نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ صرف اس کے بارڈرز تک یا تائیوان تک محدود نہیں ہے۔ ایران کی ڈسٹرکشن کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے وہ اور گرد انہوں نے گھیرا تنگ کیا۔ اب نیپال پر رپورٹ آ گئی تو ہو سکتا ہے کل کو بنگلہ دیش پر بھی رپورٹ آ جائے، بنگلہ دیش میں بھی امریکہ تھا، ممکن ہے۔ تو ایران میں تو ہے ہی امریکہ، سب کو پتا ہے۔ تو یہ رشیا اور چائنا کی نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہے کہ ایران میں رجیم چینج کی جائے، کیونکہ اس سے وہ چائنا کے گرد گھیرا تنگ کریں گے۔ تو یہ اس طرح سے ایک گریٹ گیم جو جاری ہے۔ اب یہ دیکھیے رپورٹ کے مطابق کہ ان دا سینیریو آپ کے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دیا جاتا ہے تو آئل پرائسز کا جو کرائسس ہے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس کو سٹیبلائز کرنے کے لیے، اس صورتحال کو سٹیبلائز کرنے کے لیے یو ایس جو ہے وہ آئل پروڈیوسنگ نیشن لائک وینزویلا جو ہے اس کا آئل جو ہے وہ انٹر کرے گا گلوبل مارکیٹ کے اندر، جس سے آف سیٹ ہوگا دا سپلائی ڈسرپشن فرام دا مڈل ایسٹ۔ تو مڈل ایسٹ سے جو سپلائی رکے گی، دیکھیں ایران کا آئل گلوبل مارکیٹ میں نہیں جا رہا، ایران کا آئل تو چائنا جا رہا ہے، تو سعودی عربیہ کا، باقی یو ای کا، باقی مالک کا آئل جو ہے وہ گلوبل مارکیٹ میں جا رہا ہے، لیکن اسٹریٹ آف ہرمز کی وجہ سے تو وہ نہیں جا سکے گا، تو اس کے لیے وینزویلا کا آئل بھیجا جائے گا۔ یہ آپ دیکھیے، یو ایس اے اینڈ اسرائیل ول ٹرن ٹو ایران اگین فار اے مور انٹینسو وار۔ اس دفعہ ایران پر جنگ بہت انٹینسو ہوگی، جس میں ایران کے آئل فیسلٹیز کو اٹیک کیا جائے گا اور ایئر آپریشنز کیے جائیں گے ان کی نیوکلر اور میزائل سائٹس کے اوپر۔ تو یہ یعنی کہ ایران میں ٹاپ پریورٹی اس وقت نتن یاہو کی اور اسرائیل کی ایران ہے۔ اچھا، ادھر یوکرین سیز کہ اس نے رشین شپ کے اوپر اٹیک کیا ہے، اکیوزڈ آف کیرینگ آرمز بٹوین ایران اینڈ رشیا۔ یعنی یہ ایک عجب فینومنا ہے۔ تو ایک جہاز جو ایران رشیا کے درمیان اسلحہ ٹرانسفر کر رہا تھا، اس کے اوپر یوکرین کہہ رہا ہے کہ اس نے اٹیک کیا، ادھر امریکہ نے چائنا اور ایران کے درمیان اسلحہ بردار جہاز کو اٹیک کیا، اور ایکس اسرائیلی جنرل کہہ رہا ہے کہ وارنز ایران آف نیو اسٹرائک اوور میزائلز اینڈ نیوکلیر سائٹس۔ اس نے دھمکی لگائی ایران کو کہ تمہارے اوپر ہم حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ایکس اسرائیلی جنرل کہہ رہا ہے۔ ٹرمپ کی تازہ ترین سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے اور ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ایران بچ سکتا ہے فیوچر کے اٹیک سے اگر وہ ڈیل کر لے۔ یعنی ٹرمپ بھی دھمکا رہا ہے کہ دوبارہ تمہارے پر حملہ ہونے جا رہا ہے اور اس سے تم ایک ہی طرح سے بچ سکتے ہو، ڈیل کر لو۔ لیکن ڈیل کیا ہے؟ ڈیل یہ ہے کہ سرنڈر کر دو، میزائل کی رینج سرنڈر کر دو، نیوکلر اپنی جو فیسلٹیز ہیں ان کو ڈسٹرائے کر دو، ہمیں جیسے لیبیا میں جا کر انہوں نے ڈسٹرائے کیا تھا، وہ پاسبل نہیں ہے۔ سو اب سینکشنز کی وجہ سے ایران میں جو میڈیکل سپلائز ہیں ان کی شارٹیجز ہو گئی ہے۔ عراق میں بہت سارے لوگ مارے گئے تھے میڈیکل سپلائز کی وجہ سے، یہ عراق میں ہو چکا ہے۔ تو ایران میں سینکشنز کی وجہ سے میڈیکل سپلائی، تو دیکھیں سینکشن کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے اس طرح کا کیوس کرائسس جب وہ کھڑا کرنا، آلریڈی لوگوں میں ایک بے چینی ہو۔ تو اب دیکھیں میڈیکل سپلائی کا شارٹیج وہاں پر ہے، اور ایک واٹر کرائسس بھی ایران کے اندر چل رہا ہے۔ اس سے وہ کیسے نمٹیں گے، بہرحال یہ دیکھنا ہے۔ ایک دلچسپ ملاقات ہوئی ہے جو مریا ہے، مریا کورینو، جو جس کو نوبیل پیس پرائز ملا ہے وینزویلا کی، جو کہ ایک سائیکو پرسنالٹی ہے جو اپنے ہی ملک پر حملے کی دعوت دے رہی ہے۔ ایک نارمل بندہ تو ایسا کر نہیں سکتا ہے، اور نوبیل پیس پرائز تو جو ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے اس کی ڈکشنری میں بھی وار نہیں ہوتا، چاہے وہ کسی ملک پر بھی حملہ ہو، تو یہ تو اپنے ملک پر حملے کی دعوت دے رہی ہے۔ اس کی ملاقات ہوئی ہے، وہ ایرانین یعنی جو ایران میں رجیم چینج چاہتے ہیں، وہ لابیز بیٹھی ہوئی ہیں نا، اور ایرانین نیشنلز بھی اس میں ہیں۔ یہ ہوتا نا ہر ملک کے کچھ لوگ وہ انہوں نے باہر بٹھائے ہوتے ہیں،
تو ایران کے بھی ظاہر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے وہ پہلوی خاندان ہے. تو ایرانین ڈیسیڈنٹس اور وینزویلا کی سو کالڈ جو نوبل اس کو ملا ہے، اس کے درمیان ملاقات ہوئی ہے. سائٹڈ شیئرڈ اسٹرگل، اور دونوں نے کہا کہ ہم مل کر جدوجہد کریں گے. تو یہ وینزویلا اور ایران جو ہے وہ بہت جگہوں پر آپس میں لنک ہو رہا ہے. اسی درمیان ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آ رہی ہے کہ چائنا ایڈوانس سپلائز ایران کو دے رہا ہے. تیزی کے ساتھ ایڈوانس ٹیکنالوجی، ویپنز، میزلز یہ ایران کو ٹرانسفر کر رہا ہے، کیونکہ جنگ آپ دیکھیے کہ کتنی فیصلہ کن جنگ ہونے جا رہی ہے. سینسٹیو کمپوننٹس چائنا دے رہا ہے، ڈوئل مٹیریلز دے رہا ہے فار میزلز اور ادر پرپزز کے لیے. ایڈوانس ایئر ڈیفنس سسٹم، سرفیس ٹو ایئر میزلز یہ سارے دیے جا رہے ہیں. کمپلیکس ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چائنا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر، ہیلپنگ ایران ٹو ڈیولپ اٹس اون کیپیسٹی ٹو پروڈیوس ایڈوانس ویپن. یعنی وہ کمپوننٹس بھی دے رہا ہے اور وہ ٹیکنالوجی بھی دے رہا ہے کہ جس سے ایران اپنے ایڈوانس ویپنز بنا سکے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ ویپنز دے رہا ہے، لیکن ساتھ وہ صلاحیت بھی دے رہا ہے کہ ایران اپنی پروڈکشن کر سکے، اور انکلوڈنگ ویپن آف میس ڈسٹرکشن ریلیٹڈ آئٹمس. اسرائیل کا سامنا کرنے کے لیے ویپن آف میس ڈسٹرکشن بنانے میں بھی ہیلپ کر رہا ہے. یعنی نیوکلر ہو سکتا ہے، باقی ہیوی بامز اور ہیوی میزلز ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ویریس فیلڈز کے اندر یہ کوپریشن آگے بڑھ رہا ہے، اور ڈیپر کوپریشن اینڈ ملٹری ٹیکنیکل آسپیکٹس یہ سارے اس میں شامل ہیں. بیجنگ دیکھتا ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات کو بڑھانا ایز اے وے ٹو کاؤنٹر امریکن انفلوئنس ان دا مڈل ایسٹ. ایران کے ساتھ تعلقات کو بڑھانا امریکہ کے انفلوئنس کو کم کرنا، یعنی یہ ایک پورا لنک ہے. دونوں مل کر امریکہ کے خلاف جو ہے وہ ریجن میں لڑ رہے ہیں، اور اس وقت چائنا کے فارن منسٹر جو ہے وہ ریجن کے دورے پر ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیں لیبنان کی صورتحال کیا ہے. اسرائیل نے تھریٹ کیا کہ فلاں گاؤں میں، فلاں ولیج میں، فلاں ٹاؤن میں، فلاں گھر کے اوپر ہم اٹیک کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں حزب اللہ ہے تو ہم اٹیک کرنے جا رہے ہیں، فوری طور پر ایویکویٹ کر جائیں. ساتھ انہوں نے مطلب ادھر لیبنیز آرمی جو ہے اور یو این کی فورسز ان کی دوڑیں لگ گئی. وہ جناب علی فوری اس گھر میں پہنچے، گھر میں جا کر انہوں نے تلاشی لی. وہ ایک نارمل گھر تھا، ایک سویلین کا نارمل گھر تھا، کچھ بھی اس میں سے ایک چھوٹا سا پٹاخہ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا اس میں سے، کوئی اسلحہ کچھ بھی نہیں. ایک ریزیڈینشل ایریا تھا جس میں ایک سویلین کا گھر تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس میں. تو لیبنیز آرمی نے انفارم کیا اسرائیل کو کہ ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے، تم کیوں اٹیک کرنے جا رہے ہو؟ تو اسرائیل نے کہا نہیں، ہم پھر بھی اٹیک کریں گے. تو یہ ہے اسرائیل کا بیہیویئر، اور یہ ہے لیبنان کا بیہیویئر، لیبنیز گورنمنٹ کا بیہیویئر. آگے سے لیبنان کی گورنمنٹ کوئی جواب نہیں دے سکی اسرائیل کو کہ بھئی تم کس وجہ سے کیوں اٹیک کر رہے ہو. یعنی آپ دیکھیں نا، چیزیں اس حد تک ایکسپوز ہو رہی ہیں کہ لیبنیز گورنمنٹ ایک کس طرح سے کٹ پتلی بنی ہوئی ہے. چیزیں کتنی واضح ہیں کہ وہ کس طرح سویلین گھروں میں نشانہ بنا رہے ہیں اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. تو اس لیے یہ مجبور کر رہے ہیں حزب اللہ کو کہ وہ ان کو بھی اسی طرح سے ٹریٹ کرے کہ یہ غیر ملکی کٹ پتلیاں ہیں جن کو یہاں پر انسٹال کیا گیا ہے، جو کسی اور کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہیں. تو ابھی چونکہ حالات بہت بگڑ رہے ہیں، تو حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل کی نئی سٹیٹمنٹ آئی ہے، بڑی پاورفل سٹیٹمنٹ ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. انہوں نے کہا اگر جنگ ہوتی ہے تو میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل اس جنگ میں اپنے مقاصد اچیو نہیں کرے گا، نہ ہی امریکہ کرے گا. اور امریکہ یہ بات جان لے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے، اور if the sky closes in on earth، اگر آسمان زمین پر بند ہو جائے تو وہ بھی ہمیں ڈسارم نہیں کر سکتا، اور اسرائیل اپنا یہ گولز اچیو نہیں کر سکے گا. if the whole world gathers to wage war in Lebanon، اگر پوری دنیا بھی آ جائے ہمارے پر جنگ لانچ کرنے میں تو بھی ہمیں سرنڈر نہیں کروا سکے گی. we will not allow you and this will not happen. یہ لیبنیز گورنمنٹ کو بھی انہوں نے میسج دیا کہ یہ ہم کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے، اور یہ کبھی نہیں ہوگا، بیکاز وی آر دا سنز آف حسین. یہ ان کی بڑی پاورفل سٹیٹمنٹ جب جاری ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ لیبنان کو ایک ایسا ملک بنا دیا جائے جس کے پاس کوئی طاقت نہ ہو، تاکہ پھر وہ اپنی مرضی کے فیصلے امپوز کر سکیں. تو اسرائیل کا اگریشن جاری رہے گا لیبنیز گورنمنٹ کے بیہیویئر کی وجہ سے، اور میں اسٹیٹ کو کہتا ہوں کہ وہ پیچھے ہٹے اپنے اس سٹانس سے. ڈو ناٹ آسک اس ناٹ ٹو ڈیفینڈ آور سیلوز وائل دا اسٹیٹ از انیبل ٹو پروٹیکٹ اٹس سٹیزنز. جب ریاست ناکام ہو چکی ہے اپنے شہریوں کو پروٹیکٹ کرنے میں، تو ہم سے بھی یہ مت آ کر کہو کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کریں. بہرحال یہ پھڈا بڑھ رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں جو لیبنان کا فارن منسٹر ہے، یہ ایک عجیب ہی شخص ثابت ہو رہا ہے. ایران نے لیبنان میں نیا ایمبیسڈر اپوائنٹ کیا ہے، تو ظاہر ہے اس کے کریڈینشل جو ہے وہ فارن منسٹر کے پاس جاتے ہیں. تو بیروت ڈیلیز پروسیسنگ کریڈینشلز فار نیو ایران انوائے، تو اس کے کریڈینشل وہ منظور نہیں کر رہا. اور پھر اس نے کہا کہ لیبنان ارج ایران
کہ وہ اپنی انٹرفیرنس روکے، اور دوسری طرف اسرائیل ایسکلیشن فیئرز گرو، ادھر اسرائیل بمباری کر رہا ہے، فل سکیل جنگ کی طرف جا رہا ہے، اور وہ کس کے خلاف سٹیٹمنٹ کر رہا ہے؟ ایران کے خلاف، کہتا ہے اپنی انٹرفیرنس روکو لیبنان میں۔ بات یہ ہے کہ چیزیں بہت واضح ہو رہی ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ بہت ہی ان ریئلسٹکلی بہیو کر رہی ہے، اور اس سے صرف اسرائیل کے اگریشن کے دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ حماس نے کہا کہ میڈیٹرز مسٹ انٹروین ٹو سٹاپ اسرائیلی وائلیشنز، جو اسیسینیشن کے بعد ان کی فوری سٹیٹمنٹ آئی، انہوں نے کہا ہے ہم فوری طور پر میڈیٹرز آئیں وگرنہ معاملات بہت خراب ہونے جا رہے ہیں۔ اچھا دیکھیے، ایک سسٹمیٹک جنگ فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنے کی، ختم کرنے کی جاری ہے، ویسٹ بینک میں انیکسیشن جاری ہے۔ دیکھیں ریجن کو وہ اس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ویسٹ بینک انیکس نہیں ہوگا۔ اسرائیل نے لارجسٹ جو سیٹلمنٹ پلان ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے، کتنی ہی لینڈ پر وہ مزید قبضہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو انیکسیشن کوئی پیپر ورک تو نہیں ہے کہ وہ پیپر پر سائن کرنے سے ہو جائے گا، بھائی وہ آن گراؤنڈ وہ ریالٹیز لے کر آ رہے ہیں کہ وہ قبضہ کر رہے ہیں۔ اور اس پر امریکن جو ایمبیسڈر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے اور یہ کوئی وائلیشن آف دا انٹرنیشنل لا نہیں ہے، تو اس سے پہلے بھی سیٹلمنٹس اسرائیل نے بنائی ہیں تو اب مزید بنا لی ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ یعنی وہ مکمل ایک لیجیٹیمیسی جو وہ دے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیریا میں امریکن سولجر زخمی ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں داعش نے حملہ کیا ہے، تو اگر کوئی اس طرح کی بڑی کیجویلٹی ہو جاتی ہے تو امریکہ میں پریشر بڑھے گا کہ آپ کی فوجیں وہاں پر اسرائیل کے لیے کیا کر رہی ہیں، کیونکہ ان 2 سالوں میں ایک ہی واقعہ ہوا ہے، 3 امریکن فوجی مارے گئے تھے بائیڈن کے ٹائم میں، تو وہاں پر بڑا پریشر آیا تھا۔ اگر مزید کوئی اس طرح کی ہلاکت ہوتی ہے تو وہاں پریشر آئے گا کہ آپ فوجیں وہاں پر کس لیے لے کر بیٹھے ہوئے اسرائیل کے لیے۔ تو ادھر ٹرکی نے جو لوکلی پروڈیوس بلسٹک میزائل ہے اس کو کامیابی کے ساتھ ہٹ کیا بلیک سی کے اندر۔ تو اسرائیلی میڈیا نے کہا کہ یہ جو بلسٹک میزائل ہے یہ ڈیڈلی تھریٹ ہے ٹو اسرائیل۔ تو دیکھنا کہ طاقت بڑھ رہی ہے، تو اسرائیل انتظار نہیں کرے گا، ٹرکی اور ایران کے خلاف وہ جنگ لانچ کر رہا ہے، تو ٹرکی نے بھی بلسٹک میزائل جب وہ ٹیسٹ کیا ہے۔ تھائی لینڈ کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ کنٹینیو ملٹری ایکشن امڈ بارڈر ٹینشنز، اور تھائی سولجر جو مارے گئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو اسکیلیشن ہے وہ جاری رہے گی اور یہ کبھی بھی بگڑ سکتا ہے معاملہ۔ اٹلی اور بیلجیم نے اپوز کر دیا ہے یورپی یونین کو، وہ 210 بلین یوروز ٹرانسفر کرنا چاہ رہے تھے رشین ایسٹس میں سے، اٹلی اور بیلجیم اپوز کر گئے، تو وہاں پر ایک یورپ ڈیوائیڈڈ ہے اور مطلب ڈیسیژن میکنگ ان سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔